किताब का नाम सोफ़ी की दुनिया, बाब नंबर 27। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, 1770 से 1831 ईस्वी। हेल्डी ने रिंग बाइंडर्स को बद से ज़मीन पर फेंका और बिस्तर पर लेटकर छत को घूरने लगी। उसके ख्यालात एक गर्दाब में गर्दिश कर रहे थे। उसके बाप ने उसे परेशानी में मुब्तला कर दिया था। सूफ़ी ने उससे बराह रास्त मुखातब होने की कोशिश की थी और उसे अपने बाप के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाया था। एक बाग़ियाना ख्याल हेल्दे के दिमाग में परवान चढ़ाने की कोशिश की थी। सूफ़ी और अल्बर्टो दोनों मिलकर भी उसे कोई नुकसान नहीं दे सकते थे, जितना हेल्दे ने खुद अपने सर दर्द में इजाफा कर लिया था। हेल्दे को एक ज़रिया बनाकर सोफ़ी उसके बाप तक पहुंच सकती थी। वो उठ खड़ी हुई और साहल की तरफ देखने लगी। दिन के 2 बज रहे थे। उसने खिड़की खोली और बोट हाउस की तरफ मुंह करके चिल्लाई, मॉम, मैं तकरीबन 1 घंटे में नाश्ता लेकर आऊंगी। अभी मैं दूसरा काम कर रही हूँ। माँ ने उसका मतलब समझते हुए जवाब दिया, ठीक है, इतनी देर में मैं ज़रा हेगल के बारे में कुछ मुताला कर लेती हूँ। अल्बर्टो और सोफ़ी खिड़की के करीब 2 कुर्सियों पर बैठ गए और झील का नज़ारा भी करते रहे। अल्बर्टो ने बात का आगाज़ किया, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल रोमान पसंदों का सही जानशीन था। कहा जाता है कि जर्मनी में इस तहरीक को रफ्ता रफ्ता उसी ने सर बुलंद किया। वो शहर स्टटगार्ट में 1770 में पैदा हुआ और 18 साल में इल्मे मार्फत की तालीम मुकम्मल कर ली। 1799 में उसने शेलिंग और जीना के साथ मिलकर एक तंजीम की बुनियाद डाली। ये वो वक़्त था जब रोमान पसंदी की तहरीक अपने अरूज पर थी। जल्द ही उसे हाइडलबर्ग में असिस्टेंट प्रोफेसर की मुलाजमत मिल गई और उसने जर्मन कौमी रोमान पसंदी के मौजू पर काम शुरू कर दिया। सन 1818 में उसे बर्लिन में प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया गया। बर्लिन उस ज़माने में यूरोप का एक रूहानी मरकज़ बनता जा रहा था। बतौर हेगलियनिज़्म के अमाम के वो काफ़ी बुलंद मुकाम पर पहुंचा और 1831 में वफात पा गया। जर्मनी की कई यूनिवर्सिटीज़ में आज भी वो एक देवता की तरह पूजा जाता है। हेगल ने मुख्तलिफ ख्यालात व नज़रियात को यकजा किया और रोमान पसंदी के रुझानात को मज़ीद तरक्की दी, लेकिन बहुत जल्द उसके नकाद पैदा हो गए, जिनमें शेलिंग भी शामिल था। देगर रोमान पसंदों की तरह शेलिंग का एतराज़ भी यही था, अगर गहराई में उतर कर देखा जाए तो ज़िंदगी एक हौसले का नाम है जिसने दुनिया को मुतहर्रिक रखा हुआ है। हेगल भी यही कहता था, मगर दुनियावी हौसले से उसकी मुराद इंसानी हिम्मत और ताकत है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वो इंसानी ज़िंदगी, इंसानी जहन और इंसानी तहजीब व तमद्दन की बात कर रहा है। हेगल का फ़लसफ़ा ख़ास तौर पर तारीख़ को समझने में बेहद मददगार है। ये फ़लसफ़ा हमें कुदरती ज़िंदगी के बहुत से खुफिया और पोशीदा नकात से आगाह करता है और हमारी सोच व फ़िक्र में मुस्बत अंदाज़ पैदा करता है। हेगल से कबल के तमाम फ़लसफ़ादानों का नुक्ता नज़र एक ही था, वो ये कि तनकीदी अंदाज में जायज़ा लिया जाए कि इंसान इस दुनिया के बारे में क्या जानता है। यही ख्याल डिस्क्रेट्स, स्पिनोज़ा, ह्यूम और कांट का भी था। हर एक की तहकीक का मरकज़ यही था कि इंसान के आपस में तल्लुकात का बुनियादी मरकज़ क्या है। तारीख़ मुतअद्दद तब्दीलियों का नाम है, इसमें कहीं उतार आता है और कहीं चढ़ाव। इस तरह हेगल की बात भी ऊंच नीच से पुर है। पानी का एक एक कतरा दरिया की रवानी में इजाफा करता रहता है, यहाँ तक कि दरिया तुग़यानी पर आ जाता है। उनका ज़ोर उसी वक्त टूटता है जब दरमियान में मोड़ आता है या चट्टानें उनका ज़ोर तोड़ कर रख देती हैं। ख्यालात का दरिया भी इसी तूफ़ान की मानंद है। तुम ये नहीं कह सकते कोई भी ख्याल पत्थर की लकीर है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ अंदाज से सोचा जा सकता है। 2500 साल कबल ग़ुलामी एक कबीह रस्म थी, लेकिन फिर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई। ये कोई यकीन से नहीं कह सकता कि ह्यूम गलती पर था और कांट और शेलिंग सही।
یہ ایک منتشر اور منقسم سوچ ہے، لیکن کسی بھی فلسفی کے نظریے کو مکمل طور پر جٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب میں ایک دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں۔ بعض باتیں بعض لوگوں کے لیے نئی ہوتی ہیں اور بہت سی باتوں کا اضافہ ان کے علم میں ترقی کا موجب بنتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، انسانی ذہن اس قدر زرخیز ہے کہ وہ مختلف علوم کو اپنے اندر سمو سکتا ہے۔ ہیگل کے کہنے کے مطابق تاریخ دنیا کے جوش و جذبے میں اضافے اور دلچسپی کا باعث بنتی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی جوش و ہیجان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ زمانہ جس قدر تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، انسانی تہذیب و تمدن اور دماغی صلاحیت ترقی کرتی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ قدرتی اور فطری بات ہے۔ ہر وہ شخص جو تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانیت کی ترقی کس قدر مراج پر جا رہی ہے، اور انسان لمحہ بلمحہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں تاریخ اپنا مقام اور معیار خود پیش کرتی ہے۔ تاریخ اپنا عکس آپ ہے۔ وہ شخص جو گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ خیالات وہی باتیں اخذ کرتے ہیں جو پہلے ہی سے گردش میں ہوں۔ میدان میں آتے ہی ان خیالات پر تنقید اور بحث شروع ہو جاتی ہے، اور ایک تناؤ کسی کیفیت ماحول پر طاری ہو جاتی ہے۔ پھر ایک تیسری قوت ابھرتی ہے اور مختلف زاویوں سے ان کا ایک حل تلاش کرتی ہے، جس کے اندر پہلے دونوں دانشوروں کی اچھی باتیں شامل ہوتی ہیں۔ مگر ہیگل کی منطق تاریخ سے میل نہیں کھاتی۔ جب ہم کوئی بحث شروع کرتے ہیں تو ہم منطقی دلائل تلاش کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اعتراض نکال لاتے ہیں۔ ہیگل نے اس کو منفی سوچ قرار دیا ہے، لیکن جب کوئی عیب تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے، جب ایک اشتراکی اور ایک قدامت پسند کسی سماجی مسئلے پر بات چیت کرتے ہیں تو فوراً ہی ان کے درمیان ایک تناؤ کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی 100% صحیح ہے اور دوسرا بالکل غلط۔ مزید دلائل اور سوچ سمجھ کے بعد ایک معقول نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ 150 سال قبل کی بات ہے، بہت سے لوگ عورتوں کے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن ایک معقول تعداد عورتوں کو مساوات کا درجہ دینے کے خلاف بھی تھی۔ جب ہم دونوں طرف کے دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ کن لوگوں کے دلائل زیادہ معقول تھے۔ آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مساوات کا مطالبہ کرنے والے زیادہ صحیح تھے۔ عورتوں اور مردوں کے درمیان جو فرق ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جانوروں اور پیڑ پودوں کے درمیان ہوتا ہے۔ مرد حضرات جانوروں کی نمائندگی کرتے ہیں جبکہ عورتیں پودوں کی نمائندگی کرتی تھیں، کیونکہ ان کی افزائش اور خیالات اسی انداز پر نشو و نما پاتے ہیں۔ اگر خواتین کے ہاتھ میں حکومت کی باغ دوڑ آ جائے تو ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ عالمی قوانین کے تحت کام نہیں کر سکتی ہیں بلکہ من مانی کرنے لگتی ہیں، اور ان کے خیالات آپس میں نہیں ملتے۔ ہیگل کا کہنا ہے کہ کوئی شخص معاشرے سے بغاوت نہیں کر سکتا، اور جو لوگ یہ ہمت کر لیتے ہیں وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتے۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ پیتل والے آئینے کے سلسلے میں کچھ بات آگے بڑھی۔ البرٹو نے ہیگل کی بات ختم کرتے ہوئے اچانک ایک دوسری بات چھیڑ دی۔ میرا خیال ہے کہ وہ آئینہ جب سے میرے پاس آیا ہے کافی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ صوفی نے گول مول جواب دیا۔ وہ اہمیت کیا ہے، ذرا میں بھی تو جانوں، البرٹو نے پوچھا۔ یہ بات تو ہیلدے ہی بتا سکتی ہے، صوفی نے بات ختم کر دی۔ سارن کیرکگارڈ 1813۔ ہیلدے نے اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ 4 بجنے والے تھے۔ اس نے رنگ بائنڈر کو ڈیسک پر رکھا اور جھیل کی طرف دوڑ لگا دی۔ جاتے جاتے اس کی نگاہ پیتل والے آئینے پر پڑی۔ اب وہ البرٹو اور صوفی کو اپنے کافی قریب محسوس کرنے لگی تھی، مگر اس کام کے لیے اسے کوپن ہیگن جانا پڑتا۔ ڈیڈ کب آ رہے ہیں؟ ہیلدے نے ماں سے پوچھا۔ ہفتے کے دن، میرا خیال تھا تم کو معلوم ہی ہوگا۔
ہاں اتنا تو معلوم ہے، مگر کس وقت؟ شاید وہ یہاں آنے کے بجائے کوپن ہیگن جانے کو سوچ رہے ہوں۔ شاید ایسا ہی ہے، ماں نے سینڈوچ کا ٹکڑا کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ 5 بجے کوپن ہیگن پہنچیں گے اور پھر جہاز کرسٹن سینٹ کے لیے 8:15 بجے روانہ ہوگا۔ وہ کیوک میں 9:30 بجے تک آ جائیں گے۔ کیا آپ کو اینی اور اولی کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ جولائی میں اسکول کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، تب ہی وہ گھر آئیں گی، ماں نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آج کل کوپن ہیگن میں ہی ہوں گی۔ مگر یہ تم اتنے سوالات کیوں پوچھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی ذرا باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ مگر تم نے دوبارہ کوپن ہیگن کا ذکر کیا، ماں نے سوال کیا۔ ہیلڈی نے ماں کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں اپنے کمرے میں ذرا کچھ مطالعہ کرنے جا رہی ہوں۔ باتوں کے دوران انہوں نے کشتی کو بھی ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا تاکہ ڈیڈ کو کوئی شکایت پیدا نہ ہو۔ صوفی نے اچانک دروازے پر ایک دستک سنی۔ البرٹو نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ مجھے یہ دخل اندازی ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ دستک تیز تر ہوتی چلی گئی۔ میں آج ایک خاص فلسفی کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں جو ڈنمارک کا رہنے والا تھا اور ہیگل کے فلسفے کا بدترین مخالف تھا، البرٹو نے کہا۔ دستک اس قدر زوردار تھی گویا کہ دروازہ اکھڑ کر نکل آئے گا۔ یقیناً یہ میجر کی حرکت ہے، وہ کسی خیالی پیکر کے ذریعے ہمارے انہماک میں خلل ڈالنا چاہتا ہے، مگر اس کی یہ کوشش فضول ہے۔ البرٹو نے دستک کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اگر ہم نے دروازہ نہیں کھولا تو کچھ بعید نہیں کہ وہ اس کمرے کو ہی اڑا کر رکھ دے۔ صوفی خوفزدہ ہو گئی۔ اچھا، آؤ دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں آگے بڑھے۔ دستک کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ صوفی سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر کسی دیو پر پڑے گی، مگر وہاں ایک ننھی منھی لڑکی کھڑی تھی جس نے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے لمبے بال اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں نیلی بوتل تھی اور ایک ہاتھ میں لال۔ آپ کی تعریف؟ صوفی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام ایلس ہے، لڑکی نے مؤدبانہ اور شائستہ لہجے میں کہا۔ یہ ایلس ہے، ونڈرلینڈ میں رہتی ہے، البرٹو بے ساختہ بول اٹھا۔ مگر اس کو یہاں کا پتہ کس نے بتایا؟ صوفی حواس باختہ ہو گئی۔ ایلس وضاحت پیش کرنے لگی۔ ونڈرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جس کی کوئی سرحد نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ونڈرلینڈ ہر جگہ موجود ہے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ میں بھی۔ یہ سمجھ لیں کہ اس ملک کو اقوام متحدہ کا اعزازی ممبر ہونا چاہیے، ہمارا نمائندہ چاہیے، کیونکہ خود اقوام متحدہ تمام دنیا کے لیے ایک عجوبہ ہے۔ مگر تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ صوفی نے پوچھا۔ مجھے فلسفے والی یہ بوتلیں صوفی کے حوالے کرنی ہیں، یہ کہتے ہوئے ایلس نے وہ دونوں شیشے کی بوتلیں صوفی کے ہاتھوں میں پکڑا دیں۔ ایک میں سرخ رنگ کا سیال تھا اور دوسرے میں نیلے رنگ کا۔ سرخ بوتل کے لیبل پر لکھا تھا مجھے پی جاؤ، اور نیلی بوتل پر بھی یہی لکھا تھا کہ مجھے بھی پی لو۔ اگلے ہی لمحے ایک سفید رنگ کا خرگوش کیبن کے قریب سے گزر گیا۔ یہ 2 پیروں پر چل رہا تھا اور اس کے جسم پر ویسٹ کوٹ اور جیکٹ بھی موجود تھا۔ کیبن کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ویسٹ کوٹ کی جیب سے ایک گھڑی نکالی اور بولا، او ڈیئر، او ڈیئر، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، اور پھر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ایلس بھی اس کے تعاقب میں دوڑی اور بولی، اب کھیل دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ دانیہ اور ملکہ کو میرا سلام کہنا، صوفی چلائی۔ البرٹو اور صوفی اسی جگہ پر کھڑے ہو کر بوتلوں کا معائنہ کرنے لگے۔ مجھے پی لو اور مجھے بھی پی لو۔ صوفی نے ایک بار پھر لیبل پر لکھے ہوئے جملوں کو پڑھا اور بولی، میری تو ہمت نہیں ہو رہی، کیا معلوم اس میں کوئی زہریلا مادہ ہو۔ البرٹو نے بے دلی سے شانے جھٹک دیے۔ یہ میجر نے بجوائے ہیں، اور وہ جو بھی کام کرتا ہے کچھ سوچ سمجھ کر کرتا ہے، لہذا یہ محض ایک فرضی شراب ہوگی۔ صوفی نے سرخ بوتل کا ڈھکن کھولا اور اسے منہ سے لگا لیا۔ بے حد مزیدار جوس تھا، مگر اس کے ساتھ ہی عجیب طرح کے احساسات اس پر طاری ہونے لگے۔ اسے ایسا محسوس ہوا گویا نہر، جنگل اور کیبن سب ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ سب چیزیں ایک شخصیت میں ڈل گئیں، اور وہ شخصیت خود صوفی کی تھی۔ اس نے البرٹو کو دیکھنا چاہا، مگر وہ بھی صوفی کی روح کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ حیرت انگیز اور لاجواب، صوفی بے ساختہ بول اٹھی۔ سب چیزیں جو پہلے الگ الگ تھیں اب ایک ہی سانچے میں ڈل گئی ہیں، اور ہر سوچ کا مرکزی خیال ایک ہی ہے۔ البرٹو نے گردن ہلائی، مگر صوفی کو ایسا محسوس ہوا گویا وہ خود ہی اپنی گردن ہلا رہی ہو۔
یہ ایک تصوریت اور دھوکہ ہے، البرٹو بتا رہا تھا۔ یہ ایک رومانوی دنیا کی تحریک ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس تصور کو عام کیا کہ دنیا کی ہر چیز ایک عظیم انا یا شعور ذات ہے۔ ہیگل نے یہی بات کہی کہ انفرادیت کچھ نہیں ہے اور جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے وہ ایک کائنات کا حصہ ہے۔ کیا اب میں دوسری بوتل پی لوں؟ صوفی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیبل پر یہی تحریر ہے۔ صوفی نے نیلی بوتل کا ڈھکن کھولا اور لمبا گھونٹ بھر لیا۔ یہ جوس ذرا تازہ لیکن سرخ جوس کی نسبت کڑوا تھا اور پھر سارا ماحول تبدیل ہو گیا۔ سرخ سیال کا اثر اچانک غائب ہو گیا اور ہر چیز معمول پر واپس آ گئی، لیکن یہ تاثر صرف ایک لمحے قائم رہا اور پھر ایک نئی دنیا آباد ہو گئی جس پر ہزاروں داستانیں لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ مختصر سی نہر ایک وسیع و عریض سمندر میں تبدیل ہو گئی جس کی گہرائی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کی لہریں اور موجیں اس قدر ہولناک تھیں کہ مارے خوف کے دل ڈوبنے لگا۔ صوفی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے اسی سمندر کے اندر کھڑی رہی ہو اور اب اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ اس کی موت بھی ایک ایسا المناک حادثہ ہوگی جس کے بارے میں کبھی کوئی کچھ نہیں جان سکے گا۔ اس نے اپنی نظریں اٹھائیں اور درختوں کی طرف دیکھا۔ چھوٹی چھوٹی خوبصورت چڑیاں آپس میں بھاگ دوڑ اور چھپن چھپائی کا کوئی کھیل کھیل رہی تھیں۔ سرخ بوتل کا پانی پینے سے قبل صوفی نے دیکھا تھا کہ ان درختوں پر چڑیوں نے بسیرا کیا ہوا ہے، مگر اس نے ان پر کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ سرخ جوس نے اس کے ذہن سے ہر احساس مٹا دیا تھا۔ صوفی نے اندر کی طرف چھلانگ لگا دی یہاں تک کہ اسے سمندری کی تہ نظر آنے لگی۔ ایک نئی دنیا یہاں بھی آباد تھی۔ گھاس پھوس اور مختلف حشرات الارض کو اس نے نئی حالت میں پہلی بار دیکھا۔ ایک مکڑی دلدل میں رینگ رہی تھی اور ایک کیڑا مختلف پر پودوں کے گرد چکر لگا رہا تھا، اور چیونٹیوں کی ایک فوج بالکل نپے تلے انداز میں فوجیوں کی طرح پریڈ کر رہی تھی۔ سب سے عجیب چیز جو اس نے دیکھی وہ یہ تھی کہ البرٹو بدصورت کیبن کے دروازے پر کھڑا تھا، مگر اس کے اندر ایک اور انسان پوشیدہ تھا۔ یہ انسان کسی دوسری دنیا کی مخلوق دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اپنا وجود بھی کچھ عجیب و غریب سا لگا۔ وہ شاید اب انسان کی حیثیت سے بھی ماورا ہو چکی تھی، لیکن وہ اب بھی 15 سال کی تھی اور اسے اپنا نام بھی یاد تھا۔ کیا محسوس کر رہی ہو؟ البرٹو نے پوچھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے گویا تم کوئی عجیب الخلقت مخلوق ہو۔ صرف تمہاری سوچ ہے، البرٹو نے تبصرہ کیا۔ دنیا میں دو اشخاص ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیا سمجھوں، صوفی نے تعجب سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ اور درختوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اب درخت اور جنگل نہیں ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے وہاں جگہ جگہ پر بے شمار کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ میرا اندازہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ نیلی بوتل خودی اور انا کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو کہ سارن کرک گارڈ کا فلسفہ تھا، مگر اس میں ایک دوسرا فلسفہ دان ڈین نام کا بھی شامل ہے جو کرک گارڈ کے دور میں ہی سانسیں لے رہا تھا۔ اس ڈین نامی شخص نے بعد میں طلسماتی اور پریوں کی کہانیوں کے مصنف ہینس کرسچین اینڈرسن کے نام سے شہرت حاصل کی۔ اس کی آنکھیں فطرت اور اس کے اصولوں پر گہری نگاہ رہتی تھی۔ جرمن لیبنیز نامی ایک اور فلسفہ دان نے اس کا اندازہ 100 سال قبل ہی کر لیا تھا۔ اس نے بھی اسپنوزا کے خیالات سے اختلاف کیا تھا، جس طرح کرک گارڈ نے ہیگل کے خلاف کیا۔ میں تمہاری باتیں سن رہی ہوں، مگر تمہاری آواز اس قدر مضحکہ خیز ہے کہ مجھے اپنی ہنسی روکنی مشکل ہو رہی ہے، صوفی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ رہا ہوں۔ سرخ شربت کا ایک گھونٹ اور لے لو۔ میرے پاس آ کر بیٹھو، ہم کرک گارڈ کے بارے میں مزید کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، البرٹو نے رائے دی۔ صوفی سمندر میں ڈبکیاں لگانے کی حالت سے نکل کر البرٹو کے پاس آ بیٹھی۔ اس نے سرخ مشروب کے 2 گھونٹ اور بھرے۔ تمام منظر ایک بار پھر گڈمڈ ہونے لگا۔ جلدی سے اس نے نیلی بوتل کو منہ سے لگا لیا اور اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے زلزلے والی کیفیت ختم ہو رہی ہے اور وہ پھر اسی مقام پر آ گئی ہے جب ایلس نے دونوں بوتلیں اس کے حوالے کی تھیں۔ مگر سچ کیا ہے؟ صوفی نے البرٹو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کون سا مشروب سچی تصویر پیش کر رہا ہے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ رومان پسند اپنے اس نظریے میں سچے نہیں تھے۔ اصل حقیقت صرف ایک ہی ہے، ممکن ہے کہ وہ تھوڑا بہت منفی انداز میں سوچ رہے ہوں، البرٹو نے سمجھایا۔
اگر کرک گارڈ نے نیلی بوتل سے 2-4 چسکیاں لگا لی ہوتی تو وہ خود ہی کے بارے میں زیادہ جان سکتا تھا۔ ہم اپنے زمانے کے بچوں جیسے ہیں، بلکہ اور بھی زیادہ انفرادیت پسند۔ ہیگل تاریخ میں ایک مقام پیدا کرنا چاہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ضرورت سے زیادہ سخت رویہ اختیار کرتا چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ رومان پسندوں کے تصورات اور ہیگل کا تاریخ کے متعلق اندازے نے انفرادیت کی ذمہ داریوں کو کافی دھندلا کر دیا ہے۔ چنانچہ کرک گارڈ نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ ہیگل اور رومان پسندوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا چاہیے۔ مجھے تو وہ کچھ نیم دیوانہ سا لگتا ہے، صوفی نے ایک کہکا لگایا۔ سان کرک گارڈ 1813 میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ نے بڑے سخت انداز میں اس کی پرورش کی، لیکن اس کا مذہبی رجحان ایک مالی خولیانہ انداز میں آگے بڑھتا گیا۔ البرٹو نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ اسی مالی خولیا کی وجہ سے اس کی منگنیاں بھی مسلسل ٹوٹتی رہیں اور وہ مزید مشتعل ہوتا چلا گیا۔ اپنی زندگی کے اختتام پر وہ معاشرے پر خوب برسنے لگا اور لعن طعن اس کا وتیرہ بن گیا۔ پورا یورپ دیوالیہ پن کی طرف تیزی سے گامزن ہے، اس کا کہنا تھا۔ وہ تھوڑا بہت ڈینش لوتھران چرچ جیسی بے لطف جگہ سے بھی کچھ متاثر ہو گیا تھا۔ صرف اتوار کی عبادت کے بھی وہ سخت خلاف تھا۔ اس کا طنز تیز دھار خنجر بنتا جا رہا تھا۔ اب ہم ذرا پیچھے کی طرف چلتے ہیں۔ کرک گارڈ نے علم و معرفت اس وقت حاصل کرنا شروع کیا جب اس کی عمر صرف 17 سال تھی، مگر پھر رفتہ رفتہ وہ فلسفے کی جانب چل پڑا۔ 27 سال کی عمر میں اس نے ماسٹر کی ڈگری بڑے نمایاں نمبروں سے حاصل کی۔ اس کا مضمون تھا آہنی تصور۔ سن 1841 میں کرک گارڈ برلن چلا گیا اور وہاں شیلنگ کے درس میں دلچسپی لینے لگا۔ کبھی اس کی ہیگل سے ملاقات ہوئی؟ صوفی کی رگیں شرارت پھڑکی۔ نہیں، ہیگل اس کی پیدائش سے 10 سال قبل ہی وفات پا چکا تھا، مگر اس کے خیالات برلن اور یورپ کے مختلف شہروں میں مقبول عام ہو چکے تھے، اور اس کا نظام ہر سوال کا جواب خود تھا۔ کرک گارڈ نے ثابت کیا کہ ہیگل کے پرستاروں نے بھی اس معقول سچ کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا۔ کرک گارڈ نے بتایا کہ سچ کے لغوی معنی کے بجائے ان حقیقتوں کو تلاش کرو جو انسانی زندگی میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہیگل شاید اپنے آپ کو انسان ماننے پر بھی تیار نہ تھا، چنانچہ ہیگل کے پرستار بھی اسے رفتہ رفتہ فراموش کرتے چلے گئے۔ ہیگل کی سوچ یہ تھی کہ ہر انسان کی اہمیت اس کی اپنی خوبیوں کی بنیاد پر قائم ہے، اور وہ خوبیاں اپنے آپ منظر عام پر آ جاتی ہیں، خواہ انہیں کتنا بھی چھپانے کی کوشش کی جائے۔ کرک گارڈ کے نظریات کے بارے میں گوتم بدھ نے جو نقشہ کھینچا ہے، اس کا یہاں ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ گوتم بدھ کا فلسفہ بھی بنیادی طور پر انسان کی حقیقت سے بحث کرتا ہے۔ ایک بار ایک راہب نے گوتم بدھ سے پوچھا کہ دنیا اور انسان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ گوتم بدھ نے جواب دیا کہ فرض کرو ایک شخص تیر سے گھائل ہو جاتا ہے، تو وہ اس بات پر غور و فکر کرنا شروع نہیں کر دے گا کہ یہ تیر کس لکڑی کا بنا ہوا ہے یا کون سا زہر اس پر لگایا گیا ہے، بلکہ فوری طور پر اس کی خواہش ہوگی کہ اس تیر کو فوراً باہر نکالے اور اس کا علاج کرے۔ گوتم بدھ اور کرک گارڈ آج سے ہی کسی خاص لمحے کے احساسات اور جذبات کی نمائندگی کرتے تھے۔ کرک گارڈ نے کہا کہ سچ ایک ذہنی پیداوار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا اعتقاد کیا ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اصلی سچ ہماری ذاتی سوچ ہے۔ ذرا بتاؤ، کیا عیسائیت ایک حقیقت ہے؟ اس کا تعلق عمل یا نظریے سے بالکل نہیں ہے، بالکل اسی طرح جیسے موت ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ عیسائیت بھی ایک درست نظریہ ہے۔ یہ بات بحث برائے بحث کے نقطہ نظر سے نہیں کی جا رہی، بلکہ انتہائی توجہ اور ہیجانی جذبات کے ذریعے سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ اگر تم گہرے پانی میں گر جاؤ، تمہیں یہ سوچنے کی فرصت نہیں ہوگی کہ پانی کس قدر گرم یا ٹھنڈا ہے۔ اس کے اندر مگرمچھ تمہیں اپنا نوالا بنا لیں گے یا دوسرے کیڑے مکوڑے، بلکہ اصل فکر زندگی بچانے کی ہوگی۔ چنانچہ اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ خدا ایک حقیقت ہے اور انسان کا تعلق بالکل جذباتی اور فطری طور پر خدا سے جڑا ہوا ہے۔ یہ نظریاتی اور اعتقاد کا مسئلہ ہے۔ 8 میں 4 جمع کر دیں تو جواب ہے 12۔ یہ بات ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ دیں گے۔ یہی مثال اصل سچ کے بارے میں ہے۔ مگر کیا ہم اپنی عبادات میں بھی اتنے ہی صادق ہیں؟
ہم اسی وقت خدا کو یاد کرتے ہیں جب ہمیں خطرات اور موت سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہم یہ کبھی نہیں جان سکتے اگر ہم نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو کیا اس نے صدق دل کے ساتھ ہمیں معاف کر دیا۔ نہ ہی تم یہ بات یقینی طور پر کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ بس ایک آس، امید اور اعتماد ہوتا ہے۔ 180 ڈگری زاویے کی بنیاد اسی وقت پڑتی ہے جب تم ہر قسم کے نفع اور نقصان کی سوچ سے ماورا ہو جاتے ہو۔ مذہبی معاملات میں اعتقاد بے حد اہم اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ کرک گارڈ کہتا تھا، اگر میں خدا کو براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو کبھی اس پر ایمان نہیں لاؤں گا، لیکن اندیکھی حقیقت نے میرے ایمان کو مضبوط تر بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی فلاسفروں نے خدا کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر تم صرف منطقی توجیہات پر غور کرو تو تم عیسائیت پر ایمان لے آؤ گی۔ آپ کی تمام باتیں میری ناقص عقل میں پوری طرح سما چکی ہیں۔ اب میں گھر جا رہی ہوں اور میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ صوفی نے بات چیت کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے کہا، جاری ہے۔